बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा अरबी ग्रामर सीखने का जो तीसरा सबक है वो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। फिर तो शुरू करते हैं दुआ के साथ। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। तो आज के सबक में, जो कि हमारा अरबी ग्रामर का तीसरा सबक है, इसमें हम इस्म के एराब के मुतालिक पढ़ेंगे। स्टेटस जिसको कहते हैं, इस्म के एराब के मुतालिक। एराब के मुतालिक हम अपने दूसरे सबक में भी पढ़ चुके हैं। तो ऐसा है कि जब हम इस्म के एराब को तफसील से पढ़ने जाते हैं तो हमें एराब के मुतालिक चार अहम बातों को चार अहम टॉपिक्स या चार अहम उन्वानात के तहत हमें एराब को देखना होता है। क्या क्या चीजें हमें मालूम होनी चाहिए इस्म के एराब के मुतालिक? सबसे पहले ये कि एराब की कौन सी तीन हालतें हैं, किन एराब अगर होते हैं तो क्या होते हैं और उनकी क्या फॉर्म्स हैं, कितनी हालतों में होते हैं। ये हमने अपने पिछले सबक में पढ़ लिया, दूसरे सबक में, कि एराब की तीन हालतें होती हैं। यानी कि इस्म तीन हालतें लेता है एराबी लिहाज से। क्या कि वो रफा भी हो सकता है और नस्ब, किसी जुमले में नस्ब होता है और जर। ठीक, तो जितने भी इस्म अरबी में, अरबी की इबारत में या कुरानी आयात में आते हैं, वो कोई ना कोई इन तीन में से कोई ना कोई हालत दे रहे होते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए। ये हमने पढ़ा दूसरे सबक में अपने। फिर हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो एराबी हालतें हैं, रफा, नस्ब और जर, इनकी पहचान कैसे होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इस्म रफा है, कौन सा इस्म नस्ब है और कौन सा इस्म जर की हालत में है। तो ये हम पहचान करते हैं और इंशाअल्लाह आज के सबक में हम इस जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है, इसके हवाले से, एराब के हवाले से हम आज इंशाअल्लाह इसको पढ़ेंगे। ये एराबी हालतों की पहचान आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा हमें एराब के मुतालिक, इस्म के एराब के मुतालिक ये भी पता होना चाहिए कि हल्के इस्म क्या होते हैं और भारी इस्म क्या होते हैं। वो इंशाअल्लाह हम आगे चौथे लेसन में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा एराब के ही सिलसिले में एक और बात हमें पता होनी चाहिए कि एक कोई अगर कोई खास इस्म है तो वो क्या तीनों हालतों में जाता है, तब्दील हो सकता है। अपने उस तब्दील होने का इम्कान उसका क्या है? क्या वो रफा, नस्ब, जर और तीनों हालतों में जाता है? तो उसको इस्म की लचक कहते हैं। यानी कि वो क्या मुअर्रब और गैर मुअर्रब इस्म है कि वो तीनों सूरतों में जाता है, या फिर ये कि वो अपनी सूरत एक ही रखता है। तो इंशाल्लाह ये हम पांचवें सबक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चार चीजें हमें एराबी हालतों की पढ़नी है, जो कि एक तो ये कि वो क्या होते हैं, वो हमने पढ़ लिया दूसरे सबक में कि क्या रफा क्या होता है, नस्ब क्या होता है, जर क्या होता है। आज हम देखेंगे कि कोई भी इस्म जो हमें नजर आता है, वो उसको सिर्फ देखने से हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इस्म रफा है, कौन सा इस्म नस्ब है और कौन सा इस्म जर है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये वही चीज जो आपने तस्वीर की सूरत में पिछले स्लाइड पे देखी है, यही तफसील में है कि
اعراب کی 3 قسمیں، اعراب کے سلسلے میں 4 باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے، 4 باتوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 2 میں، اور آج کے سبق دوسری بات اہم یہ ہے کہ اعراب کیسے بتائے جاتے ہیں یا کیسے پہچانے جاتے ہیں، رفع نصب جر کی پہچان کیا ہوتی ہے وہ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں دو اہم باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے اعراب کے سلسلے میں، اور وہ یہ ہے کہ ہلکے اور بھاری اسم کیا ہوتے ہیں، اور اسم کی تبدیل ہونے کی صلاحیت یا ان کی وہ لچکدار ہوتے ہیں یا غیر لچکدار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے 2 اسباق میں پڑھیں گے، ہلکے اور بھاری اور لچکدار اور غیر لچکدار اسم۔ تو آج کے لیسن پہ فوکس کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اب تک کس طریقے سے ہمارا جو ہے پہلے سبق میں کیا کیا، دوسرے سبق میں، اور اب تیسرے سبق میں ہم کیا کرنے جائیں گے۔ پہلے سبق میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے اسم کی الفاظ کی 3 عربی میں الفاظ کی 3 اقسام پڑھی، صرف 3 قسم کے الفاظ ہیں، ٹھیک، اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم کیونکہ پہلے قسم کا لفظ ہے تو ہم نے کیا کیا کہ اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اسم کو ذرا تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک، تو ہماری توجہ مرکوز ہو گئی اسم پر، سارا فوکس اسم پہ ہوا۔ جب ہم اسم کو پڑھنے گئے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اسم کی 4 خصوصیات جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں قواعد جاننے ہیں، اگر ہمیں عربی قرآنی عربی لسان العرب سمجھنے کے لیے اسم کو جاننا ہے تو اس کی 4 خصوصیات کو جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ کیا کیا ہیں؟ اسم کا اعراب، اسم کی جنس، عدد اور قسم، یہ 4 خصوصیات ہیں۔ ان 4 خصوصیات کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے جائیں گے۔ تو ہم نے ان 4 خصوصیات میں سے سب سے پہلی جو خصوصیت ہے جس کو کہ اعراب کہتے ہیں اور جو کہ سب سے اہم ہوتی ہے، اس پر اپنی توجہ مرکوز کی کہ اب ہم اعراب کو پڑھنے جائیں گے۔ تو سارا فوکس پھر اعراب پہ آیا، اور پھر اعراب جب ہم پڑھنے شروع کیا، اعراب کو پڑھنا شروع کیا، تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا چلا کہ اسم کی اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر، اور یہ ہم اپنے پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ رفع اسم کیا ہوتے ہیں، نصب اسم کیا ہوتے ہیں، جر اسم کیا ہوتے ہیں، اسم کون سا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ رفع ہوتا ہے، اور کون سے کردار میں وہ نصب ہوتا ہے، اور کون سے کردار میں وہ جر ہوتا ہے، ٹھیک، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ پچھلے یہ والا جو آپ کو یہ چارٹ دکھ رہا ہے، یہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ اسم رفع کی حالت میں کب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی فعل کا فاعل ہو، کرنے والا ہو، ڈوئر آف دا ایکٹ ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اسم کوئی جملہ کسی خاص اسم کے متعلق ہے، اس کا عنوان ہے، اس کا ٹاپک ہے، تو پھر وہ اسم یعنی کہ وہ سبجیکٹ ہوگا، مبتدا ہوگا، اور وہ رفع کی حالت میں ہوگا۔ تو 2 چیزیں ہوں گی، یا تو وہ فاعل ہوگا یا پھر سبجیکٹ ہوگا اس جملے کا عنوان مبتدا کہہ لیں، ٹھیک۔ اچھا، نصب کی حالت میں کب ہوتا ہے اسم؟ جب وہ فعل کے متعلق ساری معلومات دے رہا ہوتا ہے، فعل کے متعلق ساری معلومات دے رہے ہوتے ہیں اسم، تو وہ نصب کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک، کہ فعل کس اسم پہ عمل ہوا ہے، کس اسم پر اثر انداز ہوا ہے، کہاں ہوا ہے فعل، کب ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، یہ ساری تفصیل جن اسما کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتے ہیں یا خود منصوب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جر، تیسری حالت جو ہے وہ جر۔ اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ جر کی حالت میں وہ دو ایسے صورتحال ہوتی ہیں جس میں کہ اسم جر کی حالت میں ہوتا ہے، اور وہ کب؟ ایک تو یہ کہ جب اس سے پہلے حرف جر آ جائے، حرف جر با تا کاف لام واو من فی ان الا حتی الا، یہ 11 حرف جر ہیں
اور ان کے بعد جیسے ہی کوئی اسم آتا ہے وہ جر کی حالت میں چلا جاتا ہے اور وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی جملے میں کوئی اسم مالک کی حیثیت سے آتا ہے، اس کی ملکیت بتائی جا رہی ہوتی ہے، یا اس سے کسی اور اسم کا تعلق بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اسم بھی جر کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں اب ہم جا رہے ہیں کہ کیسے اعراب، رفع، نصب اور جر کیسے بتائے جاتے ہیں یا کیسے پہچانے جاتے ہیں، ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے. اس سلسلے میں تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا جب ہم پچھلے سبق میں پڑھ رہے تھے کہ جو واحد اسم کے آخر حرف پر جو آواز ہوتی ہے، جیسے ان، ان یا او، آ، ای، یہ آوازیں اگر واحد اسم کے آخر میں ہوں تو یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ رفع، نصب اور جر میں سے کیا ہے. مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک پیش ہو یا دو پیش ہو تو وہ اسم رفع کی صورتحال میں ہوتا ہے، رفع کی اعرابی حالت میں ہوگا. ٹھیک، تو ایک تو یہ ہو گئی کہ اگر کسی اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہے، زیر زبر پیش ہے، اس کی کیا آواز آ رہی ہے، تو یعنی کہ اینڈنگ ساؤنڈ، وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے. اور دوسری چیز ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کوئی اسم اگر واحد نہیں ہے، جمع ہے یا تثنیہ ہے، تو اس کے جمع اور تثنیہ اسماء کے آخر میں دو حرفی مجموعے ہوتے ہیں، آنی، عینی، عینی، اور یا پھر اونا، اینا، اینا. تو یہ دو حرفی مجموعے جو ہوتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. اور ان دو حرفی مجموعوں کو اینڈنگ کمبینیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کون سا جو حروف کا مجموعہ ہے وہ رفع بتاتا ہے اور کون سا نصب اور کون سا جر. یہ وہی چیز ہے دوبارہ سلائیڈ میں آئی ہے کہ کیسے بتائے جا رہے ہیں، یعنی کہ اینڈنگ ساؤنڈ، واحد اسم کے آخر پر آخری حرف پر آنے والی حرکت یعنی کہ زیر زبر پیش کی آوازیں، یا پھر جمع اور تثنیہ اسم جو ہوتے ہیں ان کے آخری دو حرفی مجموعے. ٹھیک، اچھا، اب یہ اصول ہیں، کچھ اصول ہیں جو آپ ایک کے بعد ایک ہم پڑھتے ہیں. اعراب بتانے کے یا اعراب پہچاننے کے اصول. نمبر 1، واحد اسم کے آخری حرف پر لگی ہوئی آوازیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یعنی کہ آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے وہ ہمیں دو طریقے کی آواز دیتا ہے. یا تو وہ تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، ان، ان، بن، 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 جن، 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 یا تو تنوین کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر تنوین کے بغیر ہوتا ہے. یعنی کہ جب دو پیش ہوں گے تو ان ہوگا اور ایک پیش ہوگا تو او ہوگا. تو تنوین کے بغیر جب آواز ہوتی ہے واحد اسم کے آخر میں وہ او، آ، ای، بو، با، بی، جو، جا، جی ہو سکتی ہے. تو یہ آوازیں ہیں اور یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کون سا اسم رفع ہے، کون سا نصب ہے اور کون سا جر ہے. اور اگر آپ پچھلے سبق سے آپ کو یاد ہو، سبق نمبر 2 میں بھی تھوڑا تذکرہ ہوا تھا کہ ان اور او ساؤنڈ اگر ہو رہی ہے، دو پیش اور ایک پیش آ رہا ہے تو وہ رفع ہوتا ہے. اگر دو زبر اور یا ایک زبر یا دو زبر ہو تو وہ نصب ہوتا ہے. آخر میں کسی بھی اسم کے آخر میں ایک زبر یا دو زبر ہو تو وہ نصب ہوتا ہے، اور اگر ایک زیر یا دو زیر ہو تو وہ جر کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، واحد اسم. اچھا، ایک بات اور، ایک اصول یہ ہے، یہ ذرا لکھنے کا اصول ہے، جب لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں یہ اصول آپ جب پڑھ رہے ہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ اصول معلوم ہونا چاہیے. وہ یہ
کہ اگر واحد اسم میں حالت نصب میں اسم کے ساتھ الف کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ جب نصب اسم ہوتا ہے اور اس پر دو زبر آ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے نصب دو زبر آ رہے ہیں تو وہ نصب اسم ہوگا، تو دو زبر آتے ہیں تو اس میں ایک لکھتے وقت ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے مسلمن، کتابن، قلمن، تو آخری حرف تو میم ہی تھا، آخری حرف مسلمن میں آخری حرف میم ہی تھا، لیکن یہ لکھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو زبر ہوتے ہیں کسی اسم کے آخر میں تو اس میں خود بخود ایک الف کا اضافہ آخر میں کیا جاتا ہے، جو پڑھنے میں نہیں آتا اور نہ ہی اس سے معنی پہ کوئی اثر پڑتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم انشاءاللہ اعراب کریں گے صورتوں قرآن پاک کی صورتوں میں جائیں گے اور اس میں اسم تلاش کر کے ان کے اعراب کریں گے، تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر کسی اسم پر دو زبر ہیں اور اس کے آخر میں الف ہے تو اس کا آخری حرف الف نہیں ہے بلکہ میم ہے، مثلا مسلمن ہے تو آخری حرف الف نہیں ہے بلکہ میم ہے، اسی طریقے سے کتابن میں دیکھنے میں آخری حرف الف لگ رہا ہے لیکن وہ آخری حرف نہیں ہے بلکہ با ہے، کتابن میں با ہے، اسی طریقے سے قلمن میں میم ہے الف نہیں ہے، تو یہ ہمیں اصول پتا ہوگا تو انشاءاللہ یہ بات ہمیں یاد رہے گی۔ اچھا، تیسرا اصول یہ ہے کہ جب ہم اعراب پہچاننے جا رہے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس اسم کو ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی اسم کی اعرابی حالت کو دیکھیں تو پہلے دو حرفی مجموعے کو تلاش کریں، یعنی کہ آنی، عینی، عینی آخر میں تو نہیں ہے یہ دیکھیں، یا کسی اسم کے آخر میں اونا، اینا، اینا کی جیسی آواز دو حرفی مجموعہ تو نہیں ہے، پہلے یہ ان چھ اینڈنگ کمبینیشن کو دیکھ لیں، 6 دو حرفی مجموعے کو دیکھ لیں، اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر دیکھیں کہ اس میں ان یا او آ ای کی آواز تو نہیں ہے، پہلے یہ دیکھ لیں، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد اس میں کیا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر فرض کریں کسی عالمینہ جیسے اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے میں لکھتی ہوں، فرض کریں عالمینہ عالمینہ اسم ہے، تو اگر ہم نے یہ نہیں جانا کہ یہ جمع ہے یا تثنیہ ہے تو اور ہم نے یہ کہا کہ نہ ہے، اس میں نہ آ رہا ہے تو یہ نصب ہو گیا، کیونکہ ایک زبر آ رہا ہے تو نصب ہو گیا، حالانکہ اس میں دو حرفی مجموعہ پوشیدہ تھا، اینا پوشیدہ تھا اور اس کو ہم نے مس کر دیا اور ہم سیدھے اس کی آواز پہ چلے گئے، آخر کی آواز یعنی کہ زبر پہ چلے گئے، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کسی اسم میں کہ کہیں پہلے کوئی یہ آنی، عینی، عینی یا اونا، اینا، اینا والا حرفی مجموعہ تو نہیں پوشیدہ ہے آخر میں، اگر وہ ہے پوشیدہ کا مطلب نہیں، مطلب سامنے نظر آئے گا لیکن اس کو پہلے ریکگنائز کرنا ضروری ہے، پہچاننا ضروری ہے کہ ہاں یہ ہے یہاں موجود، ٹھیک، تو اس کو جب ہم دیکھ لیں گے تو اس کے بعد اگر فرض کریں وہ ان 6 آوازوں میں سے کوئی آواز ہمیں 6 آخر کی آوازوں اینڈنگ کمبینیشن میں سے کوئی نظر نہیں آتا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ 6 دو حرفی مجموعے تو نہیں ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں اینڈنگ ساؤنڈ یعنی کہ آخری آواز میں سے کون سی آواز ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا اصول جو ہے وہ یہ کہ
सारे इसम तो मुज़क्कर नहीं होते, कुछ इसम मुअन्नस भी होते हैं। वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे कि उसके अक्सर अक्सर जो मुअन्नस इसम हैं, सारे नहीं, लेकिन कुछ मुअन्नस इसम जो होते हैं, उनके आखिर में ता मरबूता यानी कि एक गोल ता आ रही होती है। जैसे कि सॉलिहतुन, मुअमिनतुन, अलकारियतुन, जन्नतुन, आबिदतुन। अच्छा, मुमिनुन भी होता है। अब आप ये देखें कि मुमिनुन भी एक इस्म है, एक मोमिन, ठीक। अब उसको अगर ये गोलता उसमें उसमें आखिर में ऐड कर दी, जमा कर उसमें लगा दिया, गोलता का समझ लें, लाहका समझ लें, तो क्या हुआ कि वो मुमिनतुन बन गई और वो मुअन्नस हो गई। तो मुअन्नस बनाने का एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका मुअन्नस बनाने का ये भी होता है कि गोल ता का इजाफा कर दिया जाता है। जब गोल ता का इजाफा किसी सालिह सालिह सालिहुन एक नेक मर्द, ठीक, सालिहतुन एक नेक औरत, तो उसमें गोल ता का इजाफा से ये वाहिद मुअन्नस इस्म बन गया। तो ये जो गोल ता है ये हमें बताती है कि मुअन्नस इस्म है, ठीक। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, हमने ये देख लिया कि 6 जो होती हैं दो हरफी मजमूए होते हैं, यानी कि एंडिंग कॉम्बिनेशन होती हैं, वो हमें बताती हैं इस्म की एराबी हालत। कौन सी सूरत हाल में? जब इस्म या तो तस्निया होता है, डुअल होता है, या फिर जमा होता है। और जमा का मतलब है 3 या 3 से ज्यादा इस्म, ठीक। तो ये पहले हम एंडिंग कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि अगर जैसे आनी है, आखिर में आनी आ रहा है, और तो हमें ये पता चल रहा है कि वो 2 इस्म है। जैसे मुस्लिमानी है, एक मिनट में ये जरा स्पॉटलाइट ले लूं। हाँ, अगर जैसे ये मुस्लिमानी है, तो मुस्लिमानी में आखिर में क्या है? आनी। आनी हमें बता रहा है कि ये 2 मुस्लिम्स के लिए, 2 मुसलमान मर्द के लिए बताया लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। और आनी ना सिर्फ ये बता रहा है कि 2 के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि आनी, आनी अलिफ अलिफ से पहले जबर और नून जेर नी, ये हमें बता रहा है कि ये रफा है। मुस्लिमानी, इसी तरीके से किताबानी होगा, तो इसका मतलब है 2 किताबें, और वो रफा, वो इसम जो है वो रफा की एराबी हालत ले रहा है। इसी तरीके से बैतानी, दो दो घर और वो रफा की हालत ले रहे हैं, ठीक। तो ये आनी हमें बता रहा है कि ये 2 तस्निया इस्म है और रफा की हालत में। यही आनी जब आईनी हो जाता है, तो आईनी आईनी की हालत में ये हमें बता रहा होता है कि इस्म जो है वो तो 2 ही हैं, 2 मुसलमान मर्द, लेकिन वो अब नस्ब या जर की हालत में है। ये देखिए, आईनी आईनी, या तो ये नस्ब है या जर है, वो जुमले से पता चल जाता है। जब जुमले में ये इस्म आएंगे तो हमें पता चल जाता है कि कब नस्ब है और कब जर है। मिसाल के तौर पर, जब मुस्लिमाइनी अगर किसी जुमले में आ रहा है और उससे पहले हर्फ जर लिखा हुआ है, फी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, मिनल मुस्लिमाइनी, और मिन लिखा है या फी लिखा है या इला लिखा है, तो हमें पता है कि फौरन हर्फ जर के बाद जो भी इस्म आएगा वो जर की हालत में होगा। तो उस वक्त हमें मालूम हो जाएगा कि वो जर है। वैसे आईनी जिस वक्त हम देखेंगे, जुमले में नहीं है इसमें, ऐसे ही आपको अलग से दिया गया है, तो अगर मुस्लिमाइनी आपके सामने है तो आप ये कहेंगे कि ये या तो नस्ब है या जर। रफा क्यों नहीं है? इसलिए कि आनी नहीं है, ठीक। आईनी आईनी, तो ये तस्निया इस्म है और नस्ब या जर की हालत में है। इसी तरीके से जमा की हालत में देखिए, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, ये क्या, ये लफ्ज जो है, मुस्लिमूना का लफ्ज जो है वो बता रहा है कि ये 3 या 3 से ज्यादा मुसलमान मर्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा ये जो ऊना है ना,
واو سے پہلے پیش اور نون پہ فتح، اونا، یہ دو حرفی مجموعہ اونا، اونا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ رفع کی اعرابی حالت میں ہے یہ لفظ، ٹھیک، یہ اسم جو ہے وہ رفع کی اعرابی حالت میں ہے. اور اینا، مسلمینا، یعنی کہ یا سے پہلے کسرہ اور نون پہ فتح، یا سے پہلے زیر اور نون پہ زبر ہو. اینا، اینا کی آخر میں آواز جو دو حرفی مجموعہ جو ہمیں دکھ رہا ہے اور اس کی آواز اینا آ رہی ہے، اینا، تو یہ بتا رہا ہے کہ یا تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسم جو ہے وہ جمع ہے، اور دوسری بات یہ بتا رہا ہے کہ یہ یا تو نصب ہے یا جر ہے، ٹھیک. اچھا، یہ تو ہو گئی اینڈنگ کمبینیشن یعنی کہ دو حرفی مجموعے. تسنیہ کے لیے آنی آئینی آئینی اور جمع کے لیے اونا اینا اینا. واحد اسم کے لیے یہ دو حرفی مجموعے نہیں ہوتے، وہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اوپر یا تو دو پیش ہوں گے یا دو زبر ہوں گے یا دو زیر ہوں گے. تو مسلمن ایک پیش بھی ہو سکتا ہے، مسلمن یا مسلمو، مسلمن یا مسلمہ، اور مسلمن یا مسلمی. یہ مسلمن یا مسلمو اگر ہے تو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ایک ہی اسم کے لیے ہے اور یہ رفع ہے. اور اگر مسلمن ہے یا مسلمہ ہے تو وہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے ایک ہی مسلم ہے، عدد اس کا ایک ہی ہے اور وہ نصب کی حالت میں. اسی طریقے سے آخر میں اگر دو زیر ہیں یا ایک زیر ہے تو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ جر کی حالت میں ہے. اچھا، یہ نوٹ ہے، یہ دھیان میں رکھیے گا کہ تثنیہ اور جمع، تثنیہ اسم جو ہوتے ہیں یعنی کہ ڈوئل اسم جو ہوتے ہیں، جو دو کا عدد بتا رہے ہوتے ہیں، کسی بھی اسم کے دو کے عدد کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، ان کا نصب اور جر حالت ایک ہی ہوتی ہے. اور جمع میں بھی وہ سارے اسم جو کہ جمع کی صورتحال بتا رہے ہوتے ہیں ان کی بھی نصب اور جر کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو چارٹ ہے اس کو جو کورس ہے اس میں عربی کا کورس، اس کو مسلم چارٹ کہتے ہیں. اور یہ مسلم چارٹ اس کو اگر یاد کر لیں تو یہ بہت مدد دیتا ہے کسی بھی اسم کی اعرابی حالت کو بتانے کے لیے. تو یہ آگے دیکھیے، یہ اس کا جو ہے مختصر آپ اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں کہ مفرد کے لیے مسلمن، مسلمن، مسلمن. تسنیہ کے لیے مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. اور جمع اسم کے لیے، جمع مذکر اسم کے لیے مسلمون، مسلمین، مسلمین. ان، آنی آئینی آئینی، اونا اینا اینا. ٹھیک. اور یہ دو دفعہ جو چیز بار بار آتی ہے نا، آئینی آئینی، اس کا مطلب ہے نصب اور جر ایک ہی ہے. اینا اینا، اس کا مطلب ہے نصب اور جر ایک ہی ہے. ٹھیک. اونا اینا اینا، آنی آئینی آئینی، ان. ٹھیک. مفرد میں یہ دو زبر بھی دو پیش بھی ہو سکتے ہیں اور ایک پیش بھی ہو سکتا ہے، دو زبر بھی ہو سکتے ہیں اور ایک زبر بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے دو زیر اور ایک زیر بھی ہو سکتا ہے. مسلمن یا پھر مسلمو، مسلمن یا پھر مسلمہ، اور مسلمن یا پھر مسلمی. یاد کرنے میں یہ آسانی ہے کہ بس آپ اس طریقے سے یاد کریں، مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمین. اچھا، اب وہ ہم نے پڑھا تو یہ سارے مذکر تھے، مذکر اسم تھے. اب ہم اس کے فیمینن فارم یعنی کہ مؤنث اسم پڑھتے ہیں، اور اس میں ترتیب اور بالکل ویسے ہی ہے. واحد کے لیے 3 ہے جو کہ اینڈنگ ساؤنڈ ہے، اب آخر کی آوازیں ہیں، اور
تسنیہ اور جمع کے لیے 6 کمبینیشنز ہیں، یعنی کہ 2 حرفی مجموعے ہیں، ٹھیک. مؤنث میں 2 کے بجائے 3 ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ آخر میں جو تا مربوطہ واحد کے اسم میں جو تا مربوطہ کا اضافہ ہوتا ہے، جب وہ تا مربوطہ کھلتی ہے تو وہ اس طریقے سے تا آتا ہے، آنی کے بجائے تانی بن جاتا ہے، مسلمتانی، ٹھیک. آنی کے بجائے تانی بن جائے گا، آئینی کی بجائے تعینی ہو جائے گا، تعینی تعینی، ٹھیک. تو پہلے ہم واحد دیکھ لیتے ہیں. واحد میں مسلمن تھا نا، تو اگر جب تا مربوط گول تا کا اضافہ ہوا تو مسلمتن ہو گیا، تو ایک مسلم عورت، اور مسلمتن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ واحد بھی ہے اور یہ رفع بھی ہے. اسی طریقے سے مسلمتن یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک مسلم عورت اور نصب ہے، تن 2 زبر ہیں. اچھا، اس میں جب یہ تا مربوطہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر 2 زبر آتا ہے تو پھر اس کے آگے الف لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ گول تا ہے. اگر کھلی ہوئی تا ہوتی، تا کھلی ہوئی ہوتی، اس طریقے کی تا ہوتی تو پھر الف لگتا، لیکن یہ کیونکہ گول تا ہے، تا مربوطہ کے بعد الف لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ مسلمتن جو ہے وہ اسی طریقے سے نظر آئے گا. اور مسلمتن، ٹھیک. پھر تسنیہ میں مسلمتانی 2 مسلمان عورتیں، رفع تانی، تعینی مسلمتینی یعنی کہ تعینی، اس کا مطلب ہے 2 ہیں تو 2 مسلمان عورتیں، لیکن یا تو نصب یا پھر جر کی حالت میں ہے یہ اس جملے میں، ٹھیک. اور پھر جمع میں اب اونا نہیں آئے گا، وہ جمع مذکر کا پیٹرن ہے، وہ جمع مذکر کا 2 حرفی مجموعہ اونا اینا ہے. اب جمع مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو یہ 3 مسلمان عورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ مسلماتن. تو آتن اور پھر مسلماتن، اس میں تن نہیں ہوتا، ٹھیک. اس میں فتح نہیں ہوتی. اس کا پیٹرن یہ طریقہ اسی طریقے سے ہے کہ آتن آتن. ایک طریقے سے قاعدہ جو گرامر کا قاعدہ ہے وہ صحیح، وہ ویسے ہی چل رہا ہے. اس میں بھی مذکر میں بھی تسنیہ اور جمع میں نصب اور جر کی حالتیں ایک ہی تھیں، یعنی کہ تسنیہ کے لیے آئینی تھا، یہاں پہ تسنیہ مؤنث اسم کے لیے تعینی ہے، اور نصب اور جر دونوں میں. اسی طریقے سے جمع میں آتن ہے، نصب اور جر کی حالت ایک ہی طریقے کی ہے، ٹھیک. اس کا بھی یہ چارٹ ہے یاد رکھنے کے لیے کہ مسلمتن، مسلمتن، مسلمتانی، مسلمتین، مسلمات. یہ یاد کر لیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ 2 چارٹ جو ہے مسلمن اور مسلمتن والا چارٹ جو ہے وہ یاد کر لیں، بہت آسانی ہوگی آئندہ انشاءاللہ جب ہم مشق کریں گے. اور جب تک عربی پڑھتے رہیں گے تب تک ہمیشہ آسانی رہے گی، یہ یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ. اچھا، یہ ہم نے الگ الگ چارٹ کی صورت میں پڑھ لیا. اب یہ اس کا جو ہے آخر میں اس کا دوبارہ سے اس کو ریویژن کر لیتے ہیں، اس کا اعادہ کر لیتے ہیں اختصار کے ساتھ، کہ مختصر حالت میں کہ کیا اس سے اخذ کیا کیا. یعنی کہ رفع کی حالت میں اگر واحد اسم ہے تو ہم واحد اسم کی صورت میں 1 پیش ہوگا یا 2 پیش ہوں گے. ان ہوگا، ان کی آواز آئے گی یا او کی آواز آ رہی ہوگی. اسی طریقے سے اگر تسنیہ اسم ہوگا تو اس کے آخر میں رفع کی حالت میں یہ ساری جو اینڈنگ ساؤنڈ یا اینڈنگ کمبینیشن ہے، آخری آوازیں یا 2 حرفی مجموعے جو ہیں وہ سب رفع کے لیے ہیں. واحد اسم رفع ہوگا 1 پیش یا 2 پیش، تسنیہ اسم رفع ہوگا آنی یا آ. جمع اور
اگر مذکر کی جمع ہوگی تو اونا، اور مؤنث کی جمع ہوگی تو آتن. اسی طریقے سے واحد نصب میں جب جائیں گے، جب اسم نصب میں ہوگا تو اگر وہ واحد ہوگا تو اس کے اوپر یا تو ایک زبر ہوگا یا دو زبر ہوگا. اگر وہ تسنیہ کی صورتحال ہوگا تو عینی ہو، اس کا دو حرفی مجموعہ عینی ہوگا. اور جمع کی نشانی اینا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور مؤنث کی نشانی میں کیا ہوگا؟ آتن ہوگا. ٹھیک، نصب میں آتن. اور جر میں بھی ہمیں پتا ہے کہ اینا اور آتن جر میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. دیکھیے اینا اور آتن، مؤنث مذکر کی جمع ہو تو اینا اور مؤنث کی جمع ہو تو آتن، یہ نصب اور جر ایک جیسے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے تسنیہ میں کیا تھا؟ عینی، عینی وہی. اور پھر واحد کی نشانی دو زیر یا ایک زیر. جب ہم مثالیں کریں گے نا تو یہ بہت اچھے سے آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. یہ بھی دوبارہ اس کا ریویژن ہے کہ اگر رفع ہے تو آپ کو ان یا او آخر میں آخر میں نظر آئے گا. نصب ہے تو دو زبر یا ایک زبر، اور جر ہے تو دو زیر یا ایک زیر. اچھا، ایک بات اہم کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی اسم کے آخر میں جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کسی اسم کے آخر میں ان آتا ہے، کسی میں دو پیش آتے ہیں، کسی میں ایک پیش آتا ہے. یہاں پہ اس کی صورتحال، ایک صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کتابن ہے، اب کتابن میں آپ کو دو پیش نظر آ رہے ہیں آخر میں. ٹھیک ہے، دو پیش نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ نے کہا کہ رفع ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے رسولن میں دو پیش نظر آ رہے ہیں، رفع ہے. بالکل صحیح. مسجدن میں دو پیش نظر آ رہے ہیں، رفع ہے. لیکن اگر کتابن پہ ال داخل کرتے ہیں، ال کا مطلب خاص ہو جاتا ہے، مخصوص ہو جاتی ہے وہ کتاب. الکتاب، دا بک. کتابن کا مطلب کوئی ایک کتاب، کوئی بھی ہو سکتی ہے، عام ہے. کتابن اصل میں یہ جو ان ہوتا ہے نا، یہ جو ان کی آواز ہوتی ہے، تنوین جو ہوتی ہے آخر میں، وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ اسم عام ہے، یہ اسم نکرہ ہے، خاص نہیں ہے. لیکن اگر اسی اسم پر ال لگا دیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے. دا بک، اب یہ کوئی عام بک نہیں ہے، دا بک معروف ہو گئی ہے. اور یہ معروف ہو گئی ہے، اور جیسے ہی ال آتا ہے، اگر اسم کے ساتھ ال لگا ہو تو وہ آخری حرف پر تنوین پسند نہیں کرتا. یعنی کہ جیسے ہی ال داخل ہوتا ہے کسی اسم پہ تو وہ تنوین فوراً غائب ہو جاتی ہے. یہ سمجھ لیں کہ کسی لفظ پہ جگہ مخصوص ہے، اگر یا تو تنوین ہوگی یا پھر ال ہوگا. اگر تنوین ہوگی تو ال نہیں ہوگا، اور ال جیسے ہی آئے گا تو جو دو پیش دو زبر یا دو زیر ہیں وہ واحد ہو جائیں گے. ایک پیش ایک زبر یا ایک زیر ہو جائے گا. کتابن تھا جو کہ نصب کی حالت میں واحد اسم تھا، اس پہ جب ال آیا تو الکتاب با ہو گیا. کتاب با نصب، ابھی بھی نصب ہے لیکن ایک فتح کے ساتھ. اسی طریقے سے کتاب بن تھا، ایک کتاب جر کی حالت میں. الکتابی خاص کتاب جر کی حالت میں، خاص کتاب جر کی حالت میں. تو ال جیسے ہی آتا ہے تنوین ختم ہو کر واحد ایک پیش ایک فتح یا ایک کسرہ رہ جاتا ہے. تو یہ تھا سارا سبق نمبر 3. اس کی تفصیل الحمدللہ ہم نے پہچان دیکھی کہ ہم مسلم جو چارٹ ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ مفرد اسم ہوتا ہے تو مسلمن رفع، مسلمن نصب اور مسلمن جر. مسلمن، مسلمن، مسلمن. اور اگر تثنیہ اسم ہو تو مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. اور جمع مذکر میں مسلمون، مسلمین، مسلمین. اسی طریقے سے اگر مؤنث اسم ہے تو واحد میں مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. اور تثنیہ ہے تو مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی. اور جمع ہے، مؤنث اسم ہے
मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ठीक। अच्छा, ये लफ्ज जो लिया गया है वो इसलिए कि इसी से काफिया मिलते हुए और सारे लफ्ज जैसे ही आएंगे वो आप इंशाल्लाह पहचान लेंगे। जैसे सौलिहातुन, सौलिहातुन, सौलिहातिन, सौलिहातिन, मुमिनातुन, मुमिनातिन, मुमिनातिन। ठीक। तो सारे इसी पैटर्न पे आएंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया। अब हम आय, आयात देखते हैं, और आयात में देखते हैं कि कौन सा इस्म जो है वो कौन से एराबी हालत ले रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इज़ा, क्या ये इस्म है? पहले तो हम ये देखेंगे, हमें ये पता है कि जब हम अरबी देख रहे हैं तो उसमें 3 तरीके के अल्फाज होंगे। जुमला सिर्फ इस्म से बना हुआ नहीं होगा। जब भी कोई जुमला होगा, आयत होगी, तो उसमें सिर्फ इस्म नहीं होंगे, उसमें ज़ाहिर फेल भी होगा और हर्फ भी होगा। कैसे पता चलेगा कि इस कौन सा लफ्ज जो है वो इस्म है और उसकी हमने एराबी हालत देखनी है। ठीक। तो इज़ा जो है, ये मैं आपको क्योंकि थोड़ा मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, तो इज़ा जो है वो इस्म नहीं। ठीक। लेकिन मैं ये आसानी के लिए कि कैसे इस्म को पहचानते हैं किसी अरबी इबारत में, थोड़ी से टिप्स हैं, कुछ उसूल हैं कि इस सबसे पहले ये कि इस्म को पहले तो ये देखें कि इस्म है वो लफ्ज जिसकी हम एराबी हालत देखने जा रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा। उमूमन क्या होता है कि जो इस्म होते हैं, आखिर आपने देखा होगा आखिर में उनके तनवीन होती है। जैसे मैंने बताया वाहिद इस्म के आखिर में तनवीन होती है, तो वो आम इस्म होता है, इस्म नकरा होता है। किताबुन, एक किताब, मुमिनिन, एक मोमिन, और इसके जो एराबी हालत है, इन निन है ना, मुमिनिन, तो ये एराबी हालत जर में है। ईमानन, ईमान, ईमान ये आइडिया है ना, ये ख्याल है, तो ईमान, और इसकी अराबी हालत ईमानन, 2 जबर आ रहे हैं, तो ये नस्ब की हालत में। तो ये क्या, ये जो उन, इन, अन, तनवीन जब आखिर में आती है कि किसी लफ्ज के, तो हमें ये अंदाजा हो जाता है, अच्छा ये इस्म हो सकता है। ठीक। ये इस्म है। तो तनवीन हमें ये बता देती है कि ये इस्म है। इसके अलावा तो हमें अभी अभी ये भी पता चल गया कि तनवीन जो है वो हमें बताती है कि वो आम इस्म है, इसमें नकरा है, खास नहीं है। खास खास जब हो सकता है तनवीन जिस वक्त आ रही हो, जब वो किसी खास नाम पे हो, जैसे मोहम्मदुन, बिलालुन, हामिदुन, तो जाहिर है ये खास नाम है, मोहम्मदुन, बिलालुन, हामिदुन, तो ये खास नाम है। वो इस्तिस्ना है कि अगर किसी नाम पे तनवीन आ रही है। इसके अलावा अगर कोई और दूसरा नाम है, कोई दूसरा इस्म है और उस पर तनवीन, तो उस पे तनवीन जो है वो हमें बताती है कि ये इस्म है। इसी तरीके से तामरबूता की तनवीन भी हमें बता देगी। जो गोलता है आखिर में, वो हमें पता है कि वो मुअन्नस इस्म के आखिर में आती है, और वो भी हमें बता देगी कि ये इस्म है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जब कभी कभी ऐसा होता है तनवीन हट जाती है, अल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि अगर किसी लफ्ज के शुरू में अल आ रहा हो तो वो भी इस्म होगा। जैसे अल मुस्लिमू, अस्सुहुफू, अल काफिरूना, अल करनैना, अल करनैनी, अन्नईमी। ठीक। तो ये जो है वो अल, अल से जैसे अल भी अल, हमने अभी देखा ना कि अल आता है तो वो इस्म को खास कर देता है। इसका मतलब है जब अल आ रहा है किसी लफ्ज के शुरू में तो वो इस्म है। तो ये भी हमें बता देता है आने वाला अल कि ये मखसूस लफ्ज जो है वो इस्म है। इसके अलावा एक इशारा ये भी होता है कि जब ये हर्फ जर आते हैं वो उमूमन
زیادہ تر 99% حالتوں میں جو ہے وہ اسم سے پہلے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہی حرف جر با تا کاف لام واو من فی ان الا حتی الا، یہ جب آ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کے بعد والا جو لفظ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. فی البیتی، البیتی اسم ہے. من المشرقی، مشرق اسم ہے، سمت کا نام ہے. ان سبیلی، یہ بھی اسم ہے، سبیلی راستہ. بی بدرن، ٹھیک. تو یہ اگر یہ حرف جر نظر آئے تو فوراً اس کے بعد والا جو لفظ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہمیں پتا ہے یہ ساری کمبینیشن اونا، اینا، اینا اور آنی، آئینی، آئینی والے، اور تانی، تینی، تینی، آتن، آتن، آتن والے الفاظ جو ہیں وہ سب اسم ہوں گے. مسلماتن، منافقون، مشرکتانی، مؤمنین، مؤمنین، وکاذبین، کاذبین دو جھوٹے، مؤمنین تین سے زیادہ، مومن، مؤمنین، اینا، اینا کی کمبینیشن ہے جمع، تین سے زیادہ مومن. کاذبین دو جھوٹے. مشرکتانی دو مشرک، تانی کیا ہے بتا رہا ہے، دو مشرک خواتین اور رفع کی حالت میں ہے یہ اسم. مشرکتانی. منافقون، اونا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اسم جمع ہے، مذکر ہے اور یہ رفع کی حالت میں ہے. تو منافقون تین یا تین سے زیادہ منافق مرد. مسلماتن، یہ ہمیں پتا ہے آتن جو ہے وہ جمع مؤنث کا کی حالت ہے، دو حرفی مجموعہ. تو مسلماتن جو ہے اس کا مطلب ہے تین یا تین سے زیادہ خواتین، اور یا تو یہ نصب کی حالت میں ہے یا جر کی حالت میں ہے. ٹھیک. اچھا، یہ سارے جو پیمانے ہیں یا ایک طریقے کے الفاظ ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اسم ہے. آنی، آئینی، آئینی، اونا، اینا، اینا. لیکن اونا اسپیشلی، خاص طور پر جو الفاظ اونا پہ ختم ہو رہے ہیں وہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اسم نہ ہو بلکہ وہ فعل ہوں. اس کے لیے اہم بات یہ ہے کہ ہم اونا والے الفاظ کو، جس کو کہ ہم اسم سمجھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ اس کے شروع میں یا تے تو نہیں آ رہا. اگر اونا والے لفظ کے شروع میں یا تے آئے تو وہ اسم نہیں ہوتا، وہ فعل ہوتا ہے. جیسے یشرکون، انہوں نے وہ شرک کرتے ہیں. تؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں. یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں. تنصرون، وہ مدد کرتے ہیں. تعملون، وہ تنصرون تم سب مدد کرتے ہو. تؤمنون تم سب ایمان لاتے ہو. اور تعملون تم سب عمل کرتے ہو. تو یہ جو ہے یہ فعل ہوتے ہیں. کب؟ جب آخر میں اونا آ رہا ہو اور ہم سمجھیں کہ یہ اسم ہے، تو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ لفظ شروع میں اس کے یا تے تو نہیں ہے. اگر یا تے ہے تو وہ فعل ہوگا. ٹھیک، وہ اسم نہیں ہوگا. پھر یہ کچھ اشارے ہیں، کچھ ٹپس ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لفظ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسم ہے. کیا؟ تنوین ہو آخر میں، ان ہو، یا تن تن ہو، یا پھر ال ہو شروع میں، یا پھر اس سے پہلے حرف جر ہو، یا پھر وہ جو دو حرفی مجموعے ہیں آنی، آئینی، آئینی، اونا، اینا، اینا ہو، تانی، تینی، تینی، یا آتن، آتن، آتن ہو. یہ دو حرفی مجموعوں میں سے اونا والا جو ہے، اونا والا جو ہمیں اینڈنگ کمبینیشن ہے، وہ اگر ہو تو اس میں خیال رکھیں کہ اونا والے لفظ میں پہلے شروع میں یا تو نہیں ہے، تا تو نہیں ہے. اگر یا تا ہے تو وہ پھر اسم نہیں ہے بلکہ وہ فعل ہے. اچھا، اب یہ پہلی مشق ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں.
اس میں جو ہے یہ جو لال رنگ میں جس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، جس کو نمایاں کیا ہوا ہے لال رنگ کے سے، تو وہ ہمیں اس میں بتانا ہے کہ اس کا ایک تو تعداد بتا دیں، تعداد پتہ چل جاتی ہے، ٹھیک، اور اس کے علاوہ یہ بتا دیں کہ اس کا اعرابی حالت کیا ہے. یہ دیکھیے عالمینہ، ایکچولی یہاں پہ عالمینہ ہونا چاہیے، ٹھیک، عالمینہ. تو عالمینہ اینا، کیا اینا کس میں ہوتا ہے؟ اگر ہم مسلم چارٹ پڑھیں، مسلمن، 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 مسلمون، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، 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 عالمین، اینا، مسلمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع ہے، تیسرا کالم ہے، اور یہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے. تو جمع کے لیے ہم تین یا تین سے، ہمیں پتہ ہے جمع کا اسم جو ہوتا ہے وہ یا تو تین ہوتا ہے یا تین سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس کا عدد 3 لکھیں گے، 3 کا مطلب جمع، اور اس کے جو اعرابی حالت ہے وہ نصب ہے یا پھر جر ہے، ٹھیک. اچھا، متقین، پھر اینا، ٹھیک، یہ بھی اونا، اینا، اینا. اونا ہوتا، اگر متقونا ہوتا تو رفع ہوتا. ابھی کیا ہے؟ اینا ہے. اینا ہے تو یہ نصب اور جر ہے، اور یہ ہمیں پتا ہے اونا، اینا، اینا جو ہے وہ جمع کے اسم کے اسما کے لیے ہوتی ہے. تو یہ جمع ہے متقینہ، 3 یا 3 سے زیادہ، اور نصب یا جر. یؤمنون، یؤمنون، اونا، ٹھیک. اونا کمبینیشن ہمیں دکھ رہی ہے، لیکن اونا جو ہے، اونا کا جو مجموعہ ہے اس میں ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یا وہ اونا والا لفظ یا تے سے تو نہیں شروع ہو رہا ہے. اگر یا تے سے شروع ہو رہا ہے تو پھر وہ اسم نہیں ہے، وہ فعل ہے. پھر اس کا اسٹیٹس ہم نہیں بتائیں گے، اس کا جو ہے اس کا اعرابی حالت نہیں بتائیں گے. اعرابی حالت تو ہم اسم کی بتا رہے ہیں. اچھا، مشرقینی، رب المشرقین، دو مشرقینی. پھر یاد کریں مسلمون، واحد اسم کے لیے مسلمون، مسلمن، مسلمن، ٹھیک، یہ واحد نہیں ہے، ان نہیں ہے. پھر تثنیہ اسم مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. اس میں ایسا آواز آ رہی ہے، مشرقینی، مسلمینی، مسلمینی، مشرقینی. ہاں یہ ہے عینی، عینی ہے. اس کا مطلب ہے یہ تثنیہ ہے، دو مشرق ہیں. اور ہمیں یہ پتا ہے جب 2 دفعہ عینی عینی ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے نصب اور جر ایک ہی ہوگا. یہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے یہ لفظ، ٹھیک. پھر رب المغربین، عینی، عینی. اس کے ساتھ بھی یہی ہے کہ یہ تثنیہ ہے اور نصب اور جر ہے. پھر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. جنتان آنی ہے یا تانی ہے؟ یہ تانی ہے. جنت کیونکہ مؤنث اسم ہے تو اس کا جو تثنیہ ہے وہ مؤنث کا تثنیہ تانی، تانی، تینی، تینی. تو تانی رفع بتا رہا ہے، اور تینی تینی ہوتا تو وہ نصب یا جر ہو. تو یہ رفع ہے، اور تانی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تثنیہ یعنی کہ 2 اسم والا ہے. والشمس والقمر یسجدان، دانی، ٹھیک، دانی، دانی. یہ بھی اچھا، اونا میں نے بتایا تھا، آنی میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. آنی میں بھی یہی ہے کہ اونا میں جیسے شروع میں دیکھا تھا نا کہ یا سے اگر شروع ہوتا ہے تو وہ فعل ہوتا، یا اور تے سے اگر شروع ہو رہا وہ لفظ تو فعل ہوتا ہے. اسی طریقے سے آنی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آنی میں اگر شروع میں یا تے سے شروع ہو رہا ہو تو وہ فعل ہوتا ہے، وہ اسم نہیں ہوتا. یہ خیال دونوں میں، اونا اور آنی میں، دونوں میں رکھنا ہے، ٹھیک. اب ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن
الرحیم. اس میں دیکھیے میں بسمی لکھتی ہوں. بسمی اصل میں بی ہے، با ہے اور پھر اسمی ہے. ٹھیک ہے. اب بی کیا ہے؟ یاد کریں بی کیا ہے. کوئی پہلے پڑھا ہوا ہے؟ با 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 تا کاف لام واو من فی ان الا حتا الا. حرف جر ہے بی. ٹھیک. حرف جر کے بعد آنے والا لفظ کیا ہوگا؟ وہ اسم ہوتا ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے بسمی. اسم کا اصل مطلب نام ہے. اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، نام کے ساتھ. بسمی نام کے ساتھ. اچھا، یہ اللہ، اللہ اسم جلالہ جو ہے، یہ دیکھیے یہ تو ہمیں پتا ہے یہ اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، نام ہے. ٹھیک. اس میں کیا ہے؟ زیر ہے آخر میں نا. زیر ہے تو یہ جر ہے. ٹھیک. جر کی حالت میں ہے. اور رحمانی یہ بھی آخر میں جر کی حالت میں ہے. نام ہے، الرحمن بھی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، صفاتی نام ہے، تو یہ جر کی حالت میں. الرحیمی یہ بھی جر کی حالت میں. ٹھیک. پھر الحمد یہ اسم ہے. الحمد ہاں اسم ہے کیوں؟ ال سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک. ال سے شروع ہو رہا ہے. حمدو، حمدو. ٹھیک. آخر میں کیا اس پہلے یہ دیکھ لیں کہ کوئی کمبینیشن تو نہیں ہے، کوئی دو حرفی مجموعہ آنی آئینی آئینی یا اونا اینا اینا تو نہیں ہے. آتن 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 نہیں. تو آخر کے آخری حرف پہ کیا ہے حرکت؟ ایک پیش ہے. ایک پیش کا مطلب رفع ہے. ٹھیک ہے. رفع ہے اور وہ رفع ہے. اور یہ کیا دو حرفی مجموعہ ہے یا ساؤنڈ ہے؟ یہ اینڈنگ ساؤنڈ ہے. پھر للہ میں اب لی ہے. لی حرف ہے، با تا کاف لام واو. لی، لی حرف ہے اور پھر اللہ ہی. اللہ ہی اس میں جلالہ اللہ ہی. آخر میں زیر ہے تو کیا ہوگا؟ جر ہوگا. ٹھیک. اور ایک زیر سے ہم نے بتایا کہ اس کا اعرابی حالت کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے آواز تھی نا، واحد اسم کی آواز ہے، اینڈنگ ساؤنڈ ہے. ربی میں پھر جر ہے. وہ ربی بھی کیونکہ زیر آ رہا ہے تو یہ بھی جر ہوگا. اب عالمینا. ٹھیک. عالمینا کیا آخر میں ہم اس کو کہیں گے نا آخر میں زبر آ رہا ہے تو نصب کہہ دیں گے؟ نہیں. پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کہیں دو حرفی مجموعہ تو نہیں چھپا ہوا ہے. ٹھیک. اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے آنی آئینی آئینی، اونا اینا اینا. اینا تو دکھ رہا ہے ہمیں یہاں پہ، عالمینا. تو یہ کیا ہوا کہ یہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور یہ جر بھی ہو سکتا ہے. نصب اور جر بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہے یہ دو حرفی مجموعہ ہے، کمبینیشن ہے، اینڈنگ کمبینیشن. ٹھیک. اچھا. الرحمن نام ہے اللہ تعالیٰ کا، صفاتی نام ہے، اسم ہے، ویسے بھی ال سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک. اور آخر میں زیر ہے تو یہ جر کی حالت میں ہے. اسی طریقے سے رحیم اسراتا ہے. اب دوسرا اسم جو کہ اس مشق میں لکھا ہوا ہے وہ اسراتا ہے. ٹھیک. اسراتا آخر یہ دیکھیں اسم ہے نا، کیوں؟ ال سے شروع ہو رہا ہے. سراتا تو یہ کیا ہے؟ یہ آخر میں کیا ہے؟ فتح ہے. اس میں آنی آئینی آئینی
یا اونا اینا اینا والی کوئی صورتحال نہیں دکھ رہی. ٹھیک، اس کے آخر میں کی آواز پہ جائیں گے، اور آواز جو ہے وہ فتح ہے. آواز جو ہے جو حرکت ہے وہ زبر کی ہے، تو یہ نصب ہے. ٹھیک، پھر الضالین، ضالین، اینا، پھر دوبارہ آ گیا اینا، اونا، اونا اینا اینا، تو یہ بھی، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ جمع ہے، جمع ہے. اور یہ نصب اور جمع میں اینا جو ہوتا ہے وہ 2 دفعہ پڑھتے ہیں نا، اونا اینا اینا، تو نصب اور جر دونوں ہو سکتا ہے یہ. اور یہ جو ہے یہ 2 حرفی مجموعہ ہے، کمبینیشن ہے. ٹھیک، تو اس طریقے سے یہ مشق کی کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اب وہ صورتیں جو ہم شروع میں کوشش کر رہے تھے اب دوبارہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ کا ہم نے دیکھ لیا، اب دیکھتے ہیں. اذا، اس کے آخر میں تنوین ہے؟ نہیں ہے. ال سے شروع ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. اس سے پہلے حرف جر ہے؟ نہیں ہے. کیا اونا اینا اینا یا آنی آنی آئینی آئینی آتن 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 جیسی کوئی حرفی مجموعے دکھ رہے؟ نہیں. تو یہ پھر اسم نہیں. ٹھیک، جا، اس کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اس سے پہلے حرف جر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نصرو، یہ بھی ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ اسم ہے. کیوں؟ ال بھی نہیں ہے، اس میں تنوین بھی نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا اس کو ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ہی، یہ تو ہمیں پتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو یہ اسم ہے. ٹھیک، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور یہ اسم ہے. اور اس کے کیا ہوگا؟ اس کا اعرابی حالت کیا ہوگی؟ اعرابی حالت جر ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے زیر آ رہا ہے آخر میں زیر آ رہا ہے. ٹھیک، اچھا، اب یہ آخر میں زیر آ رہا ہے اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لفظ کو ابھی ہم نے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ آگے جا کے جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے تو دیکھتے جائیں گے. ویسے ہمیں اگر معنی پتہ ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد. کی مدد، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد، تو کی سے پہلے والا لفظ اللہ ہے، اللہ کی مدد، اس لیے یہ جر ہے. ٹھیک، اور مدد ہے تو مدد بھی خیال ہوا. اس کو ہم اس لیے اسم پہچانا کیونکہ اس کا مطلب ہمیں واضح ہو گیا. نصر اللہ، ہم نے ال سے نہیں پہچانا، ال نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، لیکن یہ پتا ہے نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، تو یہ جو ہے اسم ہوا. مدد بھی خیال ہے، اسم ہے. ٹھیک، تو یہ اس کا اعرابی حالت کیا ہوگی؟ اس کی اعرابی حالت آخر میں کیا آ رہا ہے؟ کیا اس میں کمبینیشن ہے؟ کوئی 2 حرفی مجموعہ تو نہیں نظر آ رہا، اونا اینا اینا آنی آئینی آئینی، لیکن یہ پیش نظر آ رہا ہے آخر میں. تو یہ کیا پیش کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ رفع ہے. ٹھیک، اب اگر رفع ہے تو یہ کیا ہو سکتا ہے جملے میں؟ یا تو یہ فاعل ہوگا کسی فعل کا، یا پھر یہ جملہ اس کے متعلق ہوگا. وہ ابھی ہم نہیں دیکھ رہے. ٹھیک، ابھی ہم عربی قواعد کے 3 سبق پہ ہیں، ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے. لیکن ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس کو صرف دیکھنے سے یہ پتہ چل گیا کہ اس کے آخر میں پیش ہے، تو یہ رفع کے مقام پہ ہے، رفع اس کی پوزیشن ہے. والفتح، ٹھیک، والفتح ال سے شروع ہو رہا ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے، یہ اسم ہوگا. ٹھیک،
اسم ہوگا اور اسم کے آخر میں کیا اسم کے آخر میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا ہمیں کوئی پہلے دیکھ لیں گے کوئی دو حرفی مجموعہ تو نہیں ہے، آنی آئینی آئینی والا نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ ایک پیش بتا رہا ہے کہ یہ رفع ہے، ٹھیک ہے۔ ورعیتا، کیا یہ اسم ہو سکتا ہے؟ ال ہے؟ نہیں۔ تنوین ہے؟ نہیں۔ اس سے پہلے حرف جر ہے؟ ولا۔ اگر حرف جر، اگر فرض کریں با تا کاف لام واو، واو ہوتا ہے حرف جر، ٹھیک ہے، لیکن یہ حرف جر ہوتا تو پھر یہ فوراً اس میں اس کے آخر میں زیر آ جاتا نا، یہ جر بن جاتا، اسم مجرور ہو جاتا، جو کہ نہیں بنا، تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے اسم، ٹھیک، یہ اسم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ والا واو اگر حرف جر ہوتا تو یہ فوراً مجرور ہو جاتا ہے، اس میں کسرہ آ جاتا، آخر میں زیر آ جاتا، نہیں آیا، تو یہ واو پھر حرف جر نہیں ہے۔ واو کی بہت سارے قسمیں ہیں، تو یہ وہ والا واو نہیں ہے، حرف جر والا واو نہیں ہے، اور یہ اسم نہیں ہے، ٹھیک۔ الناسا، الناسا، ال ہے نا، ال ہے تو یہ اسم ہے، الناسا لوگ، اور یہ اسم ہے تو اس کی کیا اعرابی حالت کیا ہوگی؟ رفع ہوگی، نصب ہوگی یا جر ہوگی؟ آخر میں کیا ہے؟ الناسا، آخر میں ایک زبر ہے تو نصب ہوگی، ٹھیک۔ اب یدخلون، اس میں ہمیں یہ دو حرفی مجموعہ اونا نظر آ رہا ہے، اونا نظر آ رہا ہے، لیکن اونا جیسے ہی ہمیں نظر آتا ہے تو ہمارے کان فوراً کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ شروع یا تا سے تو نہیں ہو رہا، یہ لفظ یا سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسم نہیں ہے، یہ فعل ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد فی دینی، فی سنا ہوا لگ رہا ہے نا، کیا کیسے؟ با تا کاف لام واو من فی ان اللہ حتی الہ، فی حرف جر ہے اور اس کے بعد حرف ہے، یہ اسم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حرف جر ہے اور اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ فوراً کسرہ کے ساتھ زیر کے ساتھ جر حالت میں دکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ حرف جر ہے اور یہ اسم مجرور ہے، اور اسم مجرور کا ہے تو اس کا جو اعرابی حالت ہے وہ جر ہے، ٹھیک۔ اللہ، اللہ اسم جلالہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ اسم جلالہ کے آخر میں ہمیں یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ زیر نظر آ رہا ہے، تو یہ جر کی حالت میں ہے۔ واجن، تنوین آ گئی، ٹھیک، تنوین آ گئی تو یہ دو زبر آ گئے، تنوین آ گئی تو یہ اسم ہو گیا۔ جب یہ اسم ہو گیا تو اب ہم اس کا بتائیں گے کہ یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے؟ افواجن، ہمیں نہیں پتہ یہ واحد ہے، جمع ہے یا تثنیہ ہے، تو افواجن، کیا یہ آنی عینی عینی جیسے پیٹرن پہ ختم ہو رہا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ اونا اینا اینا پہ ختم ہو رہا ہے؟ نہیں۔ آتن 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 پہ ختم ہو رہا ہے؟ نہیں۔ پھر ہم اب جائیں گے آخر کی آوازوں پہ، مسلمن مسلمن مسلمن، مسلمن افواجن، مسلمن افواجن، اس کا مطلب ہے یہ آخر میں جو ہے یہاں پہ ان کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو یہ نصب ہے، ٹھیک۔ فسبح، کیا یہ ال سے شروع ہو رہا ہے؟ کیا یہ تنوین پہ ہے؟ کیا اس سے پہلے حرف جر ہے؟ نہیں ہے، تو اس کو یہ پھر زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ اسم نہیں ہے، فعل ہے۔
बी हमदी, बी बाता का फ्लाम वाओ, बी, और उसके बाद हमदी जो आ रहा है वो इस्म के आखिर में फौरन जेर भी आ रहा है। इसका मतलब है ये बी जो है वो हर्फ जर है और हमदी जो है वो इस्म है, और उसके आखिर में क्योंकि जेर आ रहा है और ये हर्फ जर के बाद आ रहा है तो ये इस्म मजरूर है, जर जर की एराबी हालत में है। रब्बी, रब्बी भी। अच्छा, अब जो जो मजमूए हैं ना दो तरीके के अल्फाजों के, वो हम अभी नहीं जाएंगे। अभी हम तीसरे सबक में हैं, तो बहुत से ऐसे अल्फाज जो कि हमने नहीं पढ़े, तो इंशाल्लाह वो बाद में देखेंगे। वस्तगफिर हो, अल नहीं है, तनवीन नहीं है, ठीक, इसको छोड़ देते हैं। ये भी दो हर्फ मिले हुए हैं। काना भी है, तव्वाबा, ठीक, तव्वाबा ये इसम है, और इसको आखिर में बा, दो जबर है, ठीक, तो दो जबर है, तो क्या होगा इसका? नस्ब होगा, ठीक। इसमें कॉम्बिनेशन तो नहीं है, कोई दो हरफी मजमुआ नहीं है, आनी आईनी आईनी या ऊना ईना ईना नहीं है, तव्वाबन, ठीक। आयत को जब हम खत्म करते हैं तो तव्वाबा पढ़ते हैं, इन्नहु काना तव्वाबा, लेकिन असल में इस पे दो जबर हैं, ठीक। अच्छा, ये इंशाल्लाह जो ये सूरतें हैं ये आप लोग खुद से मश्क भी कर सकते हैं, या फिर इंशाल्लाह जब हम इयादा करेंगे तो उसमें कर लेंगे। और दूसरी सूरतें इंशाल्लाह, ये मैं इसको जो लिखा हुआ है इसको मिटा दूं, ठीक। अच्छा, मश्क करने से पहले जो है वही सबसे पहले जो है ये, अब हमने सूरतों में तो देख लिया, अब हम अलग से अगर कोई लफ्ज अगर आते हैं तो उसकी भी हम मश्क करके देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले ख्याल ये रखें कि सबसे पहले दो हरफी मजमूए पहले देख लें, उसको मिस ना करें, और उसके बाद देखें कि अगर एंडिंग साउंड है, आखिर की आवाज आ रही है, ऊ आ ई या उन अन इन है, तो फिर उसको उसका एराबी हालत देखें। अन्नासु, अन्नासु में क्या है? अन्नासु में कोई हमें एंडिंग कॉम्बिनेशन तो नहीं दिख रही, कोई दो हरफी मजमुआ ऊना ईना ईना तो नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि इसका, और ये आखिर में फिर इसकी आवाज किस चीज की है? पेश की आवाज है, पेश की आवाज है तो ये रफा है, ठीक है। और ये आवाज है ना, ये वो नहीं है, दो हरफी मजमुआ नहीं है, तो ये साउंड है, एंडिंग साउंड है, ठीक। अच्छा, नफसिन, नफसिन, क्या ये आतिन की तरह है? नहीं, आतिन की तरह तो नहीं है। अलिफ से दो दो जेर से पहले अलिफ नहीं है। आतिन, आतुन, आतिन, आतिन है ना, जो दो हरफी मजमुआ है मोन्नस इस्म का, मोन्नस जमा इस्म का, तो वो तो नहीं है। नफसिन, इन, इन बता रहा है जेर है, दो जेर है, तो ये जर है, और ये भी एंडिंग साउंड है, आवाज है आखिर में। अच्छा, अल किताबा, अल किताबा, ठीक। किताबुन से अल किताबा हो गया, मखसूस हो गई, तो ये आखिर में क्या है इसके? इसमें तानी तैनी तैनी वाला तो नहीं है ये? नहीं, बे पे खत्म हो रहा है ना, तो ये इसके आखिर में कोई दो हरफी मजमुआ नहीं है, बल्कि ये अल किताबा वाहिद इस्म है, और वाहिद इस्म के आखिर में फता आ रहा है, जबर आ रहा है, तो ये नस्ब है।
اور یہ اینڈنگ ساؤنڈ یعنی کہ آخر واحد اسم کا آخر کی آواز ہے. اچھا ماں کی سینہ، ماں کے سینہ اس میں آخر میں فتح ہے، تو اگر میں بغیر دیکھے جاؤں تو اس کو فوراً نصب کر دوں. لیکن دیکھیں اس میں کہیں کوئی وہ جو دو حرفی مجموعہ ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے. وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ آنی، آئینی، آئینی. یہ کیا ہے؟ ماں کے سینہ، سینہ، آنی، آئینی، آئینی، اونا، اینا، اینا. ماں کی سینہ، سینہ، اینا، سینہ، اینا. اس کا مطلب ہے یہ ماں کے سینہ جمع لفظ ہے، جمع لفظ ہے، 3 یا 3 سے زیادہ والا. اور اینا ہمیں بتا رہا ہے اینا، اینا، اونا، اینا، اینا. اینا، اینا 2 دفعہ آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نصب یا پھر جر. اور یہ جو ہے یہ کمبینیشن ہے، 2 حرفی مجموعہ اینا ہے. ٹھیک. واحدتن تا مربوطہ ہے، مسلمتن، مسلمتن، مسلم، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. ٹھیک. تو یہ واحد مؤنث اسم اور ان ہے، 2 زیر ہیں تو یہ جر ہے. ایوجن، ایوجن 2 زبر اس کے بعد الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا تھا جیسے ہی 2 زبر آتے ہیں آخری حرف پہ تو اس کے بعد الف ہوتا ہے. اس کا آخری حرف الف نہیں ہے بلکہ جیم ہے. ٹھیک. اور یہ 2 زبر کے ساتھ نصب ہے. کوئی ہمیں کمبینیشن نہیں دکھ رہی، 2 حرفی مجموعہ نہیں دکھ رہا. آنی، آئینی، آئینی، اونا، اینا، اینا، تانی، آتن، 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 تانی، تینی، تینی. کوئی اس میں مجموعہ نہیں دکھ رہا. ٹھیک. تو انشاءاللہ یہ ہم اور کریں گے ریویژن میں. تو اس طریقے سے اگر الگ سے الفاظ ہوں تو ان کے بھی اعرابی حالت دیکھی جا سکتی ہے. اور جب ہم انشاءاللہ عربی کی عبارت صورتیں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم اعرابی حالت پہچان سکتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے سبق یعنی کہ جو ہماری گرامر کا اس گرامر سیریز کا قواعد سیکھنے کا 4تھا سبق ہوگا انشاءاللہ. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.